अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम शब बरात की फ़जीलत और अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में समाअत करेंगे ताकि वह अहबाब जो इस रात के हवाले से तशवीश, परेशानी और तजस्सुस का शिकार हैं, उनकी तशवीश और तजस्सुस दूर हो सके। मालिक कौनैन हक़ सुनकर समझकर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस रात वो रब जो गफ़ार भी है, सत्तार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, अपने नातवा, गुनाहगार और ख़ताकार बंदों पर करम फरमाते हुए, उनकी लग़ज़िशों, उनकी ख़ताओं को मिटाते हुए उन्हें तोहफ़े में ये बाबरकत रात अता करता है, जिसे लैलतुल मुकफ़्फ़िर भी कहा जाता है, यानी कि ख़ताओं को मिटाने वाली रात। इस रात बंदे की ख़ताएँ मिटाई जाती हैं, उस पर बख्शिश और मग़फ़िरत के इनामात जनाब नाजिल किए जाते हैं। इस रात अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत पूरे जनाब जोश व खरोश पर होती है और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों में अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा रहा होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जिस तरह दिनों के अंदर जुमे का इंतखाब फरमाया है, इसी तरह उसने महीनों के अंदर भी चंद महीनों को बुज़ुर्गी अता की है। जैसे मुहर्रमुल हराम है, रजब है, शाबान है, रमज़ान है, हज के अय्याम है, इन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बुज़ुर्गी अता की, उनका मकाम मर्तबा बढ़ा दिया। सबसे पहले कुरान करीम की आयत समाअत करते हैं इस रात। इहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम जो हैं वो इसमें तक़सीम किए गए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस रात का इसमें ज़िक्र हुआ है, वो रात माह शाबान की 15वीं शब है। तमाम हिकमत वाले काम इस रात में तक़सीम होते हैं। हाजियों के मामलात, उम्रा करने वालों के मामलात, लोगों की मौत और हयात के मामलात, किसका रिज़्क़ उतरना है, किसका बंद होना है, ये तमाम चीज़ें इस रात में ही जनाब तय पाती हैं। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल कुरान करीम की आयत के ज़िम्न में आ गया। इब्न जरीर तबरी ने लिखा है और जामिउल बयान के अंदर जिल्द 25 सफ़ा 109 पर भी ये बात मौजूद है। इस महीने की पहली तारीख को मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स आता है। इस महीने के अंदर जो चंद वाक़ियात और औलिया के आरास आते हैं वो इंशाअल्लाह हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी शाबान को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स आता है। फिर 3 शाबान को जनाब सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स आता है। 4 शाबान को सैयदतुना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल आता है। उम्मुल मुमिनीन और उम्म हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन मुक़द्दस हस्तियों का उर्स भी इसी महीने में आता है। और 21 शाबान लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स, वो भी इसी महीने में। 26 शाबान ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स है। इसी तरह 7 शाबान शाक़ीक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स भी इसी महीने में है। 5 शाबान विलादत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी माह मुस्लिमा कज़्ज़ाब वासिल जहन्नुम हुआ। इसी माह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सैयदतुना सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। इसी माह नुज़ूल कुरान का फ़ैसला हुआ। इसी माह तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। और इमाम कुश्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी ये बात बड़ी खूब लिखी, फरमाया ये वही महीना है कि जिस महीने में हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की आयत नाजिल हुई। तो नाज़रीन, ये बड़ा बाबरकत महीना है। ये चंद वाक़ियात जो इस महीने में पेश हुए हमने आपसे डिस्कस किए हैं। और शराफ़त अता की जाती है, उसे उल्व, इज़्ज़त, बुलंदी अता की जाती है, उसे जनाब नेकी की तौफ़ीक़ अता की जाती है, उसे उल्फ़त और मोहब्बत के जाम अता किए जाते हैं, उसे नूर इलाही अता किया जाता है। इस रात की फ़जीलत और अहमियत में जो वाक़ियात और अहादीस मरवी हुई हैं, उसके तकरीबन 10 के करीब सहाबा रावी हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा, हज़रत सैयदना औफ़ बिन मालिक, हज़रत सैयदना मूसा अशअरी, अमर बिन आस, उस्मान बिन आस और अबू सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। हदीस मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब आते हैं। जामिउ सग़ीर सफ़ा नंबर 301 और हदीस नंबर 4889 और कंज़ुल माल जिल्द 8 सफ़ा 217 और हदीस नंबर 23685, इस पर यह हदीस मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अश्शाबानु शहरी और रमज़ानु शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना। इस महीने की फ़जीलत जब अहादीस से हमें समाअत करने को मिल रही है। और इस माह में अल्लाह अज़्ज़ व जल नेकियां और उसकी करम नवाजियाँ इस वजह से उरूज पर होती हैं
کہ آگے رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے. اور اس مہینے کو فضیلت اس لیے بھی حاصل کہ اس کا ایک پڑوسی رجب ہے اور دوسرا پڑوسی رمضان ہے، تو اسے اس وجہ سے بھی بزرگی ملی. دوسری حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سب مہینوں سے زیادہ بڑھ کر اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے میں نے آپ کو کثرت سے روزے رکھتے دیکھا، اس کی وجہ ارشاد فرمائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غفلت میں ہیں. یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور نسائی شریف کتاب الصیام جلد 4 صفحہ 201 اور حدیث نمبر 2357. حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب کے پاس جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اے اسامہ تم مجھے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے حضور جائیں روزے سے. تیسری حدیث یہ داؤد شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2431، بخاری شریف حدیث نمبر ہے 1969 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 1156. آپ علیہ السلام امی جان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو تمام مہینوں میں ماہ شعبان زیادہ محبوب تھا، سوائے چند ایک دنوں کے. اس پورے مہینے کے روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزے رکھتے تو اس کو رمضان کے روزوں کے ساتھ آپ ملا دیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چوتھی حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ شعبان گناہوں سے پاک کرنے کا اور رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ. یہ کنز العمال جلد 8 صفحہ 217 حدیث نمبر 23685. پانچویں حدیث امی جان فرماتی ہیں آپ علیہ السلام شعبان کے چاند کو دیکھنے کی جتنی حفاظت فرماتے تھے اتنا کسی اور مہینے کے چاند کے دیکھنے کی حفاظت نہ ہوتی تھی. یہ دارقطنی حدیث نمبر 2149 ہے. مزید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے. یہ چھٹی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں. عرفہ کی رات، 10 ذی الحجہ، عید کی رات اور 15ویں شب. تفسیر در منصور جلد 7 صفحہ 402. 7ویں حدیث امی جان ہی راوی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور آ کر انہوں نے مجھے خبر دی کہ 15ویں شب یعنی کہ آج کی رات، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کی رات اللہ عز و جل آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. شعب الایمان کے اندر ہی وہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3837 اینڈ 3556 اور شعب الایمان کی جلد 3 ہے اور صفحہ 383 پر یہ حدیث موجود ہے. مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، جلد 6 ہے، صفحہ 238 اور حدیث نمبر ہے 2606. اس کے علاوہ ترمذی حدیث نمبر 739 پر بھی یہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد 8ویں حدیث مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر اس مہینے کی رات مراد ہے تو وہ کون سی رات مراد ہے یہ نہیں پتا، یہ تو سنیوں نے اپنی طرف سے معاملات طے کر لی کہ وہ 15ویں رات ہے. دیکھیں اس حدیث میں جو ہم ابھی 8ویں حدیث پیش کرنے لگے واضح الفاظ موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کیا جائے اور اس کے اگلے دن میں جناب روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات رب کریم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور غروب آفتاب ہوتے ہی اس کی رحمتیں بندوں کو پکار رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی اولاد کا طالب، کہ وہ جو جائز سوال کرے اپنی دنیا و آخرت کے حوالے سے اسے عطا کیا جائے. یہ بھائی کی شریف حدیث نمبر 3822. نبی حدیث امی جان روایت کرتی ہیں یدی میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اس ماہ میں کیا ہوتا ہے، اس کو اتنی فضیلت اور برکت کیوں حاصل؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کی موت اور حیات اور دیگر احکامات اسی مہینے میں طے ہوتے ہیں. یہ مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 277 اور حدیث نمبر 1305. اسی طرح ابن ابی دنیا شعب الایمان کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 3558 ہے. تو یہ تقریباً ہم نے 9 کے قریب احادیث مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کی ہیں، جس کے اندر صریح الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کی 15 ہی ہے جس 15 کو بندے کے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اس کے باوجود بھی انکاری ہو تو یاد رکھیں کہ یہ اس کی ضد ہے، کیونکہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اس کی لا علمی ہے
حدیثوں سے ناواقفیت ہے کہ جناب وہ اتنی واضح اور صریح حدیثیں ہونے کے باوجود بھی انکار کر رہا ہے. لہٰذا اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب بندے کا جی چاہے گا وہ رب کی عبادت کرے گا. تو لہٰذا اگر جس نے عبادت نہیں کرنی تو وہ نہ کرے. لیکن اگر امت کی کثرت اس رات عبادت میں مشغول ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. آخر میں صرف یہ بات سماعت کر لیں کہ 15ویں شب کے حوالے سے صحابہ کرام کے کیا معاملات رہے. آیا یہ ابھی 14ویں صدی کے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں معاملات، یا صحابہ کے زمانے میں بھی اس رات کو کوئی اہمیت یا فضیلت حاصل تھی؟ قرآن کی آیت آ گئی ہے اور تقریباً 9 کے قریب حدیثیں ہم نے سماعت کر لی. ہم صحابہ کے اطوار سماعت کر لیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ 4 راتوں کے اندر بندہ خود کو تمام کاموں سے فارغ کر کر خالصتاً اپنے رب کی عبادت میں ان راتوں میں مشغول ہو جائے. تو لوگوں نے سوال کیا حضرت وہ کون سی 4 راتیں ہیں جن میں آپ اپنے رب کی عبادت کو پسند کر فرماتے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 عید الفطر کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3 رجب کی پہلی رات، اور نمبر 4 شعبان کی 15ویں رات. یہ بھی واضح الفاظ موجود ہیں. یعنی کہ صحابہ کرام کے ایام اور ان کے جناب ادوار میں، ان کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس رات کو اہتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا. اور یہ بات جو میں نے ابھی پیش کی ہے مولا علی کے حوالے سے، یہ ابن جوزی نے التبصرہ جلد 2 صفحہ 21 پر لکھی ہے مولا علی کے حوالے سے. دوسرے نمبر پر حضرت انس سے منقول ہے، اسے غنیت الطالبین جلد 1 صفحہ 341 پر درج کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دیا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ جناب وہ نیک اعمال میں مشغول ہو جاتے تھے، اپنی زکوٰۃ نکالتے تھے اور تمام کام سے فراغت حاصل کر کر اپنے آپ کو وہ عبادت کی طرف لگاتے تاکہ وہ رمضان کے لیے تیار ہو سکے. تیسرے نمبر پر حضرت طاؤس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امام حسن سے 15ویں شعبان کے حوالے سے معلوم کیا. یہ امام حسن ہے، نواسہ رسول ہے. اب یہ حضور کے خاندان کی بات آ رہی ہے، اہل بیت کی بات. یہ دیکھیں اہل بیت کا معمول اس رات کے حوالے سے کیا رہا ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے امام حسن کی پیش کر رہا ہوں یہ القول البدی باب الصلاۃ صفحہ 207 پر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ درود شریف کے لیے، دوسرا حصہ استغفار کے لیے، تیسرا حصہ نماز پڑھنے کے لیے. عرض کی سائل نے اس رات میں اگر یہ عمل کیے جائیں تو عامل کو کیا اجر ملتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے والد سے سنا ہے، میرے والد نے حضور جانے جانا سے سنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس رات کو اس طرح 3 حصوں تقسیم کرے گا اللہ عز و جل اسے مقربین کے اندر شامل فرما لے گا. چوتھے نمبر پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعے کی رات، رجب کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور 15ویں شعبان. یہ ابن عمر کا قول شعب الایمان جلد 3 صفحہ 342 پر موجود ہے. تو لہٰذا ناظرین احادیث صحیحہ آ جانے کے بعد قرآن کی نص اور اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کا قول آ جانا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا خود کا معمول آ جانا، اب اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے. اتنے دلیلوں کے باوجود بھی اگر اب کوئی یہ انکار کرتا ہے کہ جناب فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں کے اندر ضعف ہے، فلاں کے اندر کوئی معاملہ ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ رب کی عبادت سے چوری کر رہا ہے. اللہ عز و جل ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ عز و جل اس رات ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.